अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस्लामी चैनल सीखे तर्जुमा कुरान और तफसीर उम्मे उस्मान के साथ। तो आइए पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं, क्योंकि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि निय्यतुल मोमिनीन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो आइए हम सबक याद करने की दुआ भी पहले पढ़ लेती हैं। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मेरे मोहतरम व्यूअर्स, आज हमारा सबक 24 आयत है सूरतुल बकरा की और 11वां सबक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन लम तफ़अलू फ़लन तफ़अलू फ़त्तक़ू नारल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु उइद्दत लिल काफ़िरीन। तो फिर अगर ना ला सको तो हम फरमाई देते हैं कि हरगिज़ ना ला सकोगे तो डरो इस आग से कि जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, और इद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार कर रखी है। वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु, इसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। इस आयत में आदमी से काफिर और पत्थर से वो बुत मुराद हैं जिन्हें कुफ़ार पूजते थे, यानी उनकी इबादत करते थे और इनकी मोहब्बत में कुरान पाक और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नकार करते थे। पत्थरों का जहन्नम में जाना और उन पत्थरों की सज़ा नहीं बल्कि उनके पुजारियों की सज़ा के लिए होगा, यानी पुजारियों को जो उनकी इबादत करते थे इन पत्थरों के साथ सज़ा दी जाएगी। और इद्दत लिल काफिरीन, वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। इससे मालूम हुआ कि दोज़ख पहले पैदा हो चुकी है, क्योंकि यहाँ माजी के लफाज हैं। नीज़ काफिरों के लिए फरमाने में ये भी इशारा है कि मोमिनीन अल्लाह ताला के फजलो करम से जहन्नम में हमेशा दाखिले से महफूज रहेंगे, क्योंकि जहन्नम बतौर ख़ास काफिरों के लिए तैयार की गई है। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति, और खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छे अमाल किए। अन्ना लाहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो उनके लिए बाग हैं और जिसके नीचे नहरें रवा हैं। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरातिन रिज़्क़न, तो इनके लिए ऐसे बागात हैं कि जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब इन्हें इन बागों से कोई फल खाने को दिया जाएगा, कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वअतू बिही मुतशाबिहन वलहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुताहिरातुन वहुम फ़ीहा खालिदून। जब इन्हें इन बागों से कोई फल दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही रिज़्क़ है जो हमें पहले दिया गया था। हालांकि इन्हें मिलता जुलता फल पहले दिया गया था, और इन जन्नतियों के लिए इन बागों में पकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो इन बागों में हमेशा रहेंगे। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति, और इन लोगों को खुशखबरी दो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए। अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि कुरान में तरहीब जनी डराने के साथ तरगीब भी ज़िक्र फरमाता है। इसलिए कफ़ार और इनके अमाल आज़ाब के ज़िक्र के बाद मोमिनीन इनके अमाल और सवाब का ज़िक्र फरमाया और इन्हें जन्नत की बशारत दी। सालिहात जनी नेकियां वो अमल हैं जो शरअन अच्छे हों, इनमें फ़राइज़ नवाफ़िल सब दाखिल हैं। जहाँ भी ईमान और अमल को जुदा जुदा बयान किया, जिससे मालूम हुआ कि अमल ईमान का जुज़ नहीं। फ़ातू बिही मुतशाबिहन,
اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا۔ جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے۔ اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے زیادہ مزیدار اور بہت اعلیٰ ہوں گے۔ ازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں، جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں اور سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرا ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگی اور نہ کوئی اور گندگی، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بد اخلاقی سے بھی پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہذا جنت اہل جنت کے لیے فنا نہیں۔ ان اللہ لا یستحیی، اور بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا، کہ مثال سمجھانے کو، ما بعوضۃ فما فوقہا، کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو جائے اس سے بھی بڑھ کر، فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو وہ ایمان لائے، اس سے بڑھ کر تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو رہے کافر وہ کہتے ہیں کہ ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود تھا۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ بتھیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بتھیروں کو ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں، جو نافرمانیوں میں ان کو گم کرتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو۔ توحید اور نبوت کے دلائل۔ کفر و ایمان کی جزا اور سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص و عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان تھے، جسم تھے، پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے جا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، جا قیامت کی، پھر تم حساب کتاب اور جزا سزا کے لیے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کس طرح ہمارے شان
نہیں ہے، یعنی کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ ثم استوی الی السماء، اور پھر قصد کیا آسمان کی طرف۔ فسواہن سبع سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا تمام انسانوں کو۔ فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانیں، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت، قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ، پیو، اپنے کاموں میں لاؤ، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ ایک اہم قاعدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح اور حلال ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بڑی مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط اور باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت اور علم والا ہے تو جسم اور حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ تو میرے پیارے ویورز، آج کا سبق یہاں تک، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔